बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी। आज हम रिपोर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे इलेक्शन से जुड़ी हुई चंद मज़ीद खबरों की। जैसा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस बारे में बहुत सारी क्यासराइयाँ भी की जा रही हैं, इसमें हालिया कुछ डेवलपमेंट भी हुई हैं। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है कि सिर्फ एक जमात मुस्लिम लीग नून, जिसको ये एतराज़ नहीं है, उसके अलावा सबसे बड़ा एतराज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद दूसरी जमातें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी इस हवाले से गिले शिकवे करती नज़र आ रही हैं। तो उसके साथ जुड़ी दूसरी खबर जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद खान ने इस्तीफ़ा दिया है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं और क्या वजह बनी है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आज लाहौर में पीटीआई के एक आम कारकुन सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सनम जावेद कौन है, किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और उससे किसको ख़तरा है अपने इलेक्शन के सामने आने का, इसके साथ हम आखिर पे डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त बज़ाहिर यही लगता है और उनका क्लेम भी है कि वो नई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई को मुश्किलात का सामना है और एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई पर वो एक दबाव की सूरत हाल है। तो हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने अपना प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, जो कि एक इंतखाबी उनका प्रोग्राम है कि वो कब अपने मेंबरान को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको टिकट जारी करेंगे और उसके बाद उनका क्या शेड्यूल है, इंतखाबी शेड्यूल है, क्या क्या वो 8 फरवरी तक उसमें सरगर्मियाँ सर अंजाम देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे। जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता जो समाअत की थी, जिसमें पीटीआई की जानब से एक पटिशन दायर की गई थी। बेसिकली ये कंटेम्प्ट पटिशन थी जो कि आर्टिकल 204 के तहत दायर की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चंद दीगर दूसरे थे हुकाम, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रहे। क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और उनको वो सब कुछ जो है वो नहीं मिल पा रहा जो कि दूसरी जमातों को हासिल है, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून को जो कि फैसिलिटीज़ हासिल हैं। इस बारे में पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में जो दायर पटिशन थी, पहले उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था और उसके साथ ही अभी उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन दाखिल की थी कि पाकिस्तान भर में पीटीआई के जो लीडरान हैं और जो मेंबरान हैं उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है और उनको आरोज़ के जो दफातर है वहाँ पर उनको रसाई नहीं दी जा रही, और अगर कोई पहुँचने में कामयाब हो जाता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घरों पर जो है छापे मारे जा रहे हैं। और अगर कोई मेंबरान जो है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने में जो कामयाब हो गए हैं, ये जिन्होंने दाखिल करा लिए हैं, तो उसके बाद जब उनकी जांच पड़ताल का मामला आया तो उनके जो प्रपोजर और स्कैंडल्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो पीटीआई ने अपनी वो पिटीशन में लगाए थे। इस पर तो अभी जब वो कंटेम्प्ट पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता जो समाअत हुई चीफ जस्टिस साहब ने की, उसमें पीटीआई के जानिब से सरदार लतीफ़ खान खोसा पेश हुए। जब ये वो उनके साथ वो टाक हुई जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने खोसा साहब आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं, ये निज़ाम तो 1976 में वो ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे तो शनाख्ती कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है। खैर ये तो कलाइटर वो साइट पे बात हो रही है। तो हम आपको बताएं कि उसमें जब सरदार लतीफ़ खान खोसा ने ये सारे पॉइंट्स उठाए कि पीटीआई को जो मुश्किलात दरपेश हैं, उनके जो कैंडिडेट्स को मुश्किलात दरपेश है और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानबदारी के साथ उनको ये सारी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ़ खोसा से पूछा था कि आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया, आपने इलेक्शन कमीशन में कौन कौन सी अपनी पटिशन दायर की, ज़रा हमें वो बताइए। तो इस पे वो सरदार लतीफ़ खोसा को खातिर खा जवाब नहीं दे पाए थे। खैर ये तो उनका एक था अपना आंसर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस हेयरिंग को मुलतवी कर दिया था, जो कि कल 8 जनवरी को इसकी समाअत है, जिसमें आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि पीटीआई को सबसे ज़्यादा जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उन्होंने अपने जिन्होंने
اپنا الزامات لگائے تھے وہ پنجاب کی گورنمنٹ کے بارے میں تھا کہ پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرایا ہے۔ اس نے الیکشن کمیشن نے جو فگر دیے ہیں وہ بڑے انہوں نے انٹرسٹنگ فگر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے تو ان کو پورا موقع دیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ مکمل دی گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے نومینیشن پیپر بھی داخل کرائیں اور سپریم کو اپنا وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر 843 ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اور ان 843 کاغذات نامزدگی میں سے 598 کو منظور کر لیا گیا، اور بہت تھوڑی تعداد میں 245 جو ان کے امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ یہ 245 جن کے مسترد ہوئے ہیں یہی بیسکلی پی ٹی آئی کے وہ چیدہ امیدوار تھے یا نمایاں امیدوار تھے یا ان کے رہنما تھے یا لیڈر کہہ لیں جن کے یہ خاص کر کے مسترد کیے گئے تھے۔ تو دوسرا تو ابھی جماعت کا وہ سمبل بھی اس کو الاٹ نہیں ہوا، اور اس کا وہ جو انٹرنل وہ پارٹی الیکشن تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ کون کون سے امیدوار ان کے تھے کون سے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو کل وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں اس کو انہوں نے فگر دیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے کل 1777 جو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، جن میں 1398 کے منظور ہو گئے ہیں اور 374 ہیں سم تھنگ وہ ان کے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس طرح جو ریشو بنتی ہے جو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں وہ تقریباً کو 76% کے قریب جا کر بنتی ہے، اور بہت تھوڑی تعداد میں ہے جن کے وہ کاغذات جو مسترد کیے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور تو یہی مسئلہ تھا کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں نے الیکشن لڑنا تھا خاص کر پنجاب میں ان کا تو کاغذات نامزدگی بڑی تعداد میں ریجیکٹ کیے گئے تھے، جیسے پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین ہیں جو ان کے نائب کپتان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ملتان کی سیٹ سے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اس کے بعد انہوں نے تھرپارکر سے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ تو ملتان سے انہوں نے این اے 150 اور 151 سے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے جو کہ آر او نے مسترد کر دیے تھے، جس کے خلاف پٹیشن جو انہوں نے داخل کی تھی الیکشن ٹربیونل میں اپیلیٹ الیکشن ٹربیونل میں وہ بھی خارج کر دی گئی ہے۔ یہ پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ کے جو اپنا وہ الیکشن ٹربیونل ان کی جانب سے بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو تھرپارکر این اے 214 میں انہوں نے وہاں پر بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور انٹرسٹلی وہاں پر ان کے کاغذات جو تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طرح سے 2 ڈیسیجن آ چکے ہیں ان کے جو کاغذات جمع کرائے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے علی محمد خان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اور باقی جو ان کے کچھ اور لوگ ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ تو ابھی سپریم کورٹ جب کل اس کیس کی سماعت کرے گی تو دیکھیں گے پھر اس میں کیا اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جڑی دوسری خبر جس پہ ہم آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ابھی تک ان کا استعفیٰ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیا۔ تو بظاہر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک وہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمر حمید خان جو کہ انہوں نے اپنی خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، وہ یہ پچھلے دنوں بیمار بھی رہے ہیں اور ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں کیا گیا، اور یہی کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے کہا گیا کہ جب وہ صحت مند ہوں گے بہتر فیل کریں گے تو دوبارہ اپنی جو ڈیوٹیز اس کو جوائن کریں۔ تو یہ تو تھی جو آن دا فیس جو انفارمیشن آ رہی تھی، لیکن اس سے جڑی ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سینٹ میں گزشتہ دنوں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے بارے میں انہوں نے جو ریزولیشن پاس کی ہے
تو عمر حمید جو بیسکلی جو انہوں نے ریزائن دیا ہے، یہ اس قرارداد کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو اس میں ابھی جو الیکشن جو ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سیکٹری الیکشن کمیشن اور دوسرے ممبران ان کے درمیان میں وہ ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں الیکشن کو ملتوی نہیں ہونے دیں گے، اور الیکشن ہر صورت اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، ملک میں جمہوریت کو آگے چلنا چاہیے اور وقت پر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ لاہور سے پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں صنم جاوید خان۔ صنم جاوید خان کے کاغذات نامزدگی جو آر او نے مسترد کر دیے تھے، جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے جو الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل ہیں وہاں پر انہوں نے اس کی اپیل دائر کی تھی، اور آج ان کی اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ صنم جاوید خان کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو صنم جاوید خان بیسیکلی ان کے کاغذات جو داخل کرائے گئے تھے وہ لاہور کے حلقہ 121 اور 119 تو 119 وہاں سے داخل کرائے گئے تھے۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے حلقہ 150 سے بھی ان کے کاغذ داخل کرائے گئے تھے۔ صنم جاوید اس وقت جیل میں ہیں، لیکن چرچا اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ چرچا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بیسیکلی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز ہیں، جو ان کی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں میاں نواز شریف جب پاکستان میں نہیں تھے تو انہوں نے پوری کمپین کی تھی، جماعت کو چلایا تھا، تو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، سابق چیئرمین، ان کا وہ بڑا واضح اس بارے میں ایک ہدایت ہے کہ صنم جاوید ہی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی۔ تو اگر وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑتی ہیں اور جو الیکشن سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں تو یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اگر یہ مریم نواز اور یہ صنم جاوید کے درمیان مقابلہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ اور بیسیکلی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور پر اس کے جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ، وہ سارے بہت ہی دلچسپ ہیں، لیکن یہ جو ایک ہوگا کنٹیسٹ، یہ ایک اپنی مثال آپ رکھے گا۔ صنم جاوید کون ہے؟ وہ بیسیکلی وہ دو بہنیں صنم جاوید اور فلک جاوید پی ٹی آئی کی وہ کارکن ہیں، اور صنم جاوید جو 9 مئی کے واقعات ہے جناح ہاؤس حملہ کیس، اس میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ جو ارلی ان کے کارکن اریسٹ ہوئے تھے صنم جاوید ان میں شامل تھیں۔ تو جب ان کی وہ اس پہ ضمانت منظور ہوئی تو اس کے بعد ان کو ایک دو مسلم لیگ نون کا جو ایک آفس جلانے کا وہ ان پر وہ بھی کیس بنایا گیا، جس کے بعد ایک موبائل چوری کا کیس بنایا گیا۔ تو مطلب وہ ایک کیس سے اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہی ہیں تو دیکھیں اب وہ ان کا کوئی باہر آنے کا سلسلہ بنتا ہے نہیں بنتا، یا ان کو ایم پی او کے تحت ہی اریسٹ کر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں اس بارے میں عدالتیں جو ہے نا اپنا ایک نوٹس لیں گی اور ایک اس میں کوئی آرڈر جاری کریں گی کہ جو امیدوار جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں آیا ان کو باہر ان پر اگر کوئی سزا ان کو نہیں ہوئی، ان پر ایس ایچ کو اگر الزامات نہیں ہے وہ باہر آ سکتے ہیں تو نہیں آ سکتے، یہ تو عدالتوں کا ایک ڈیسیجن وہ لیں گے۔ لیکن اگر صنم جاوید کے لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ لاہور سے بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ وہ مریم نواز کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑیں گی اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ شہباز شریف کے مقابلے میں بھی وہ الیکشن لڑیں۔ تو اس کے بعد جو آج آخری خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو بظاہر جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، یہ تو اب الیکشن رزلٹ پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور گورنمنٹ بنا پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ تو لیکن انہوں نے وہ جو اپنا ایک انتخابی سرگرمیوں کا شیڈول ہے اس کو ترتیب دے دیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے ابھی تک اپنا وہ شیڈول ترتیب دیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت ان کو تو الیکشن سمبل بھی نہیں ملا، 12 تاریخ کو الیکشن کمیشن سمبل دینے جا رہا ہے، تو ابھی تک تو ان کا وہ بھی کنفرم نہیں ہے، وہ کیس سپریم کورٹ میں لگنا ہے جیسے ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کے بعد ابھی ان کا لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ابھی تک کچھ کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں، کچھ کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں، تو وہ بھی ابھی بیچ میں سلسلہ سارا چل رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کے آلموسٹ سب کے وہ کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور سارے ان کے جو امیدوار تھے وہ میدان میں ہیں، ان کے لیے میدان بڑا کھلا ہے۔
اور خاص کر جو پنجاب میں وہ جو سپورٹ ہے وہاں پر وہ بھی ان کے لیے وہ بڑی زبردست ہے، آفیشیل سپورٹ بڑی زبردست ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو 10 جنوری کو ٹکٹس جاری کر دیں گے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ ان کا اور وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تحریک استحکام کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ کافی گمبھیر صورتحال سی، تحریک استحکام کو وہ زیادہ سیٹیں نہیں دینا چاہ رہے۔ تو ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تمام جن امیدواروں نے الیکشن لڑنا ہے، جن کو انہوں نے میدان میں اتارنا ہے، تو وہ ان کو 10 جنوری تک اپنا دے دیں گے، ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے گا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جمع کرائیں گے، جس کے بعد وہ انتخابی جلسے جو ہے وہاں وہ شروع کریں گے۔ انتخابی جلسے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز یہ دونوں شروع کریں گے، یہ اکٹھا بھی جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا جو شیڈول ہے اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے الگ سے جلسہ کریں گے اور مریم نواز بھی جلسے کریں گی، جو کہ وہ ملک بھر میں انہوں نے جلسے کرنے کا اپنا پلان ترتیب دیا ہے۔ تو جس کے بعد وہ جلد اپنا اس کے بعد اگلا لائحہ عمل اناؤنس کر دیں گے کہ کس ڈیٹ کو انہوں نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کس شہر میں انہوں نے اپنا انتخابی جلسہ منعقد کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک ایسا شیڈول پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے نہیں آ سکا۔ تو اس کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں، تو ہم حاضر ہوں گے اگلے ویلاگ میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔